बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमाने जा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और इसके साथ साथ आप रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़ खल से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाने जा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में हम आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद लतीफ़। अहमद साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सामिन, सबसे पहले कश्मीर के हवाले से कुछ अहम खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे इनके तज्ज़ियों और तबसरों की जानिब। आपको आगाह करें कि आज मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अंदर नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हज़ारों अफराद की तरफ से नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा किया गया। आज हज़ारों लोगों ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा जो है वो अदा की। मीर वाइज उमर फारूक अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नज़रबंद हैं। और आपको ये भी आगाह करें कि नमाज जुमा के मौके पर मीर वाइज उमर फारूक का एक पैगाम जो है वो भी अक़ीदतमंदों को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने ईद सादगी से मनाने की अपील की और उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो ईद के मौके पर मुआशरे के गरीब, नादार और पसमानदा तबके के जो लोग हैं उनको ज़रूर याद रखें। अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद श्रीनगर ने उनके गैर कानूनी नज़रबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपना आमिराना रवैया तब्दील करे और मीर वाइज को ईद उल फितर के मौके पर रिहा करे। अंजुमन ने कहा कि नमाज 3 साल बाद जामे मस्जिद श्रीनगर में कल सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। 3 साल के वक्फे के बाद जामे मस्जिद श्रीनगर में कल नमाज ईद जो है सामीन वो अदा की जा रही है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के हवाले से, जिसके बायकॉट के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर को जो है वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी बरादरी से ये मुतालबा किया गया है कि वो इस इजलास का बायकॉट करें। कुछ मज़ीद अहम खबरों मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं। अहमद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सिर्फ मीर वाइज उमर फारूक ही नहीं, दीगर हुर्रियत क़यादत की भी अगर हम बात करें, यासिन मलिक साहब हैं, मुसर्रत आलम भट्ट साहब हैं, किसी को घर में नज़रबंद कर दिया, किसी को जेलों में नज़रबंद कर दिया गया और भी दर्जनों ऐसे हुर्रियत रहनुमा हैं कि जिनको उनके सिर्फ इस पादाश में कि वो जज्बा हुर्रियत को लेकर चल रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं भारत से कि उनकी आज़ादी का हक उनको दिया जाए, इसी बिना पर उनको अरसे दराज से या तो नज़रबंद हैं या जेलों में कैद हैं, सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार। एक तो मैं समझता हूँ कि ये तालाबंदी जो है मस्जिद की, मैं हैरान हूँ कि आलमी तौर पर आप दस्तखत फरमा रखे हैं आपने कि आप आज़ादी देंगे, आप मजहबी मुहर्रमात को नहीं छेड़ेंगे, किसी भी मज़हब की जो रसूमात हैं, इबादात हैं, उनको कोई भी नहीं छेड़ सकता और ये तयशुदा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सारे मामलात जो हैं वो बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। फिर आप जो जैसे कहते हैं नज़रबंदी है, पकड़ धकड़ है और ये जो सारी सूरतें हैं, इससे क्या आप नतीजा क्या निकालना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं कि क्या आपको मुयस्सर आए? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो है वो जिसे कहते हैं कि इकबाल किए हुए हैं और इकबाल जुर्म भी किए हुए हैं और शिकस्त का इतराफ़ भी किए हुए हैं। कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है। वो आखिरी जिसे कहते हैं ना आखिरी हरबे के तौर पर चरागे आखिर शब की जो कैफियत है वो उन पे तारी है और बौखलाहट भी है और पागलपन जो है वो भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आलमी तौर पर तो ज़ाहिर है पैगामात भी हैं, एहतजाज भी हो रहा है, पूरी दुनिया में बार बार ये एहतजाज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो वो काम कर रहे हैं इसका उन्हें ख़ुद भी एहसास है, उन्हें पता है कि बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। कश्मीर जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है। हम अब कुछ भी कर रहे हैं, हमें अब कश्मीरी जो हैं, ज़ाहिर है दिल जीतना बड़ा मुश्किल काम है। फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से जो वहाँ कर रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो उल्टा हो रहा है। और आप देख लीजिए उसके बाद के जो मंज़र हैं वो भी सामने है आपके कि वो करने क्या जा रहे हैं।
وہ بچوں کو جو ہے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ بچیوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھتے ہیں، عصمت دری ہے، پکڑ دھکڑ ہے، نوجوان بچے جو ہیں 12-15 سال کے، ان کو اٹھا کے لے جانا، گویا یہ وہ حربہ ہے جو اسرائیل جو ہے، اسرائیلی ماڈل ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ انہیں جسے کہتے ہیں نا سرگرم تعاقب، امریکن اور اسرائیلی یہ سٹائل ہے کہ آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس گھر سے دہشت گرد نکلے گا، تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ ان کی پھر ایک اور جو غیر قانونی اور غیر آئینی کام آپ کرتے ہیں. ایک ملزم ہے، مقدمہ درج ہوا، آپ نے اسے مجرم بنا دیا اور اس کی جائیداد جو ہے ضبط کر لی. یہ مشتاق زرگر کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. اصل میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ غالب اکثریتی آبادی کا جو فارمولہ ہے جس پہ بر صغیر تقسیم ہوا تھا، جو برٹش انڈیا ہے جو تقسیم ہوا تھا، انڈین انڈیا تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ اس کو بھی ایک بار تقسیم ہونا ہے، لیکن وہ جو برٹش انڈیا ہے وہ اسی فارمولے کے تحت ہوا تھا، غالب اکثریتی آبادی کے فارمولے پر. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر میں وہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ کر دے، اس کے لیے وہ ڈومیسائل والا اور آباد کاری والا اور وہ جو قوانین ہیں کہ غیر کشمیری وہاں نہیں آ سکتا، وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں، ایک تو مالی طور پر زیر بار کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیریوں کو، اور اس پہ صرف کشمیری مسلمان نہیں احتجاج کر رہے، وہاں جو کشمیری ہندو ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے گلے پڑنے والا ہے، اور سارے کشمیری مل کر، اب محبوبہ مفتی بھی یہی کام کر رہی ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں، حالانکہ وہ کٹ پتلی تھی ان کی. پھر شیخ صاحب ہیں عمر عبداللہ، وہ جو ہیں، وہ بھی فاروق عبداللہ، وہ بھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. گویا یہ جو ان کے اپنے لوگ تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان پر بھی ان کا چہرہ جو ہے وہ آشکار ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، انہیں بھی نظر بندیوں کا سامنا ہے، انہیں بھی مقدمات کا سامنا ہے. تو گویا ہاف وڈوز کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کو بلا جرم رکھنا اور پھر ایسے ایسے مقدمات میں جو نظر بند بھی کرنا، انہیں سزائیں بھی دے دینا. یاسین ملک آپ کے سامنے ہے، اس کا المیہ آپ دیکھیے، بیٹی ہے جس نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ 12 برس کی ہو گئی ہے، 11-12 برس کی. اب میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا کیس ہے، اس کو اور باقی جو کیس ہے ان کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ جنگ تو نہیں ہے یہاں، لیکن جنگی جرائم جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو ہیں وہ ان کو جیل میں تبدیل کر دیا، ان کے کاروبار آپ برباد کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، باقی ساری چیزیں آپ نے پابند کر رکھی ہیں. پھر آپ جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں انہیں آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر آپ سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کیا. گویا وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں جو منع ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ احمد صاحب آپ نے بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اب بچے جو ہیں دیکھیے جوان ہو گئے، لیکن ان کے والدین اور کسی کا باپ، کسی کی ماں جو ہیں وہ ابھی بھی جیل کے اندر جو ہے نظر بند ہے. ایک طرف تو دنیا میں انسانی حقوق کا شور مچانے والے جو بڑے علم بردار بنے پھرتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں اگر کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی سلوک ہوتا ہے تو اس پہ ان کو واویلا کرنا آتا ہے، لیکن یہاں جیتے جاگتے انسان ہیں، لاکھوں وہاں پہ کشمیری آباد ہیں جو اپنے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پہ ہونے والا ظلم و ستم، وہاں پہ ہونے والے حریت قیادت کے اوپر ظلم و ستم، وہاں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ وہ کیوں کسی کو نظر نہیں آتا؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے. میں ایک بڑی منڈی کے چکر میں اقوام متحدہ کے زیر اثر یہ جو بڑے ممالک ہیں وہ بڑی منڈی کے چکر میں صرف نظر کیے ہوئے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ درست فرمایا آپ نے کہ پودوں پرندوں کے قوانین موجود ہیں وہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پہ اقوام متحدہ کو انٹروین کرنا ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ یہاں اگر وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اقوام متحدہ کی ہو رہی ہے. بالکل پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ٹو فیسیلیٹیٹ آپ ان کو، کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے وہاں، تو گویا یہ مسلمہ طور پر ایک متنازع خطہ ہے. اس نے کہا کہ آپ دونوں ممالک ان کشمیریوں کے یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ان کے آپ نگرانی کیجئے، ان کے معاملات دیکھیے، ان پر کوئی حملہ نہ کر دے، ان کے کھانے پینے کے، ایجوکیشن کے، سفر کے، وہ سارے معاملات آپ دیکھیے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے،
انہوں نے فوج کشی کر دی ہے، وہاں ہر تیسری گلی میں فوج تعینات ہے، ان کے مخبران جو ہیں وہ بھی ڈھیر لگا ہوا ہے. گویا اہتمام کرنے کا، ان کی نگرانی کرنے کا، ان کے دکھ بانٹنے کی ذمہ داری اقوام متحدہ نے دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اقوام متحدہ کو خود سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس کے ابزرور جائیں، دیکھیں بھائی ہم نے یہ لوگ آپ کو دیے تھے، ان کی نگرانی کیجئے، ان کے دکھ بانٹیے، آپ ان پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس ظلم کا بدلہ جو ہے یا اس کی باز پرس جو ہے وہ اقوام متحدہ کو خود کرنی ہے. میرے نزدیک تو یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے اسی سطح پہ. اور پھر ایک دوسرا مسئلہ جو ہے OIC کو پوچھنا چاہیے. ایک مسلم ایک آبادی ہے، ویسے تو میرے نزدیک تو ہوتا یوں ہے کہ آپ اپنے خطے کے شہری ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایشیا کی سطح پہ شہری ہیں، پھر امہ کی ایک صورت ہے. تو اقوام متحدہ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی اعتراض کرنا چاہیے. ایشیا کے جو سارے ممالک ہیں، مثلا ایشیا کے ایلڈرز جو ہیں، مثلا ایران کو احتجاج کرنا چاہیے، ترکیہ کو احتجاج کرنا چاہیے، روس کو، چین کو، ان سب کو، اور یہ سب احتجاج کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بر اعظم کی سطح پر معاملے کو دیکھا جائے اور سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے انڈیا کا. اور یہ جو لوگ ہیں مسلم ممالک، ان کو بھی اقوام متحدہ میں سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھنا چاہیے کہ جب تک آپ کشمیر کا مسئلہ، آپ فلسطینیوں کا مسئلہ، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ آپ حل نہیں کریں گے، ہم آپ کے کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے تو کالی پٹیاں باندھ کر بیٹھیں. یہ ویسے بڑی اہم، احمد صاحب آپ نے تجویز دی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دور میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملیشیا کی جانب سے جو ہے وہ جب کشمیر کے اندر یہ شب خون مارا گیا تھا، آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھارت کے ساتھ جو اپنی پام آئل کی تجارت تھی اس کو بند کر دیا تھا. اور پاکستان نے ابھی تک اسٹل پاکستان نے جو ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہر قسم کی تجارت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری معطل ہے. اور پاکستان کا ایک ہی اسٹانس ہے کہ جب تک کشمیر کی آئینی حیثیت کو آپ بحال نہیں کرتے، بات تو تب ہوگی جب آپ آئینی حیثیت کو بحال کریں گے. اچھا، ایک اور مرحلہ ہے، آپ مجھے بتائیے. میں خوش ہوں جو ہمارا وزیر خارجہ آفس ہے نا، وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اس وقت عالمی طور پہ، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. 4 اور 5 کو وہاں بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں انڈیا میں، وہ کانفرنس جو ہو رہی ہے، تو اس میں وہ کشمیر کی بات کریں گے. ترجمان شنگھائی تعاون تنظیم کی، ہاں وہ وہاں بات کریں گے. حالانکہ وہ مالیات کے معاملات ہیں، لیکن مالیات کے معاملات تو تب درست ہوتے ہیں جب آپ دلوں میں آیا ہوا میل ختم کریں گے. جب آپ کسی کو اذیت دیتے رہیں گے تو اس کا دل کیسے کھلے گا، کھلے گا کیسے اور کھلے گا کیسے، وہ کیسے بات آپ سے کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس خطے سے خوف، ڈر اور جنگ اٹھائی نہیں جا سکتی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کشمیر ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں وہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جو کسی وقت بھی 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اقوام متحدہ کو اور خطے کے بڑے ممالک کو اور خصوصاً امریکہ کو چاہیے کہ وہ ثالثی کا ایک کردار ادا کرے. اس کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی ہے. سعودی عرب اور ایران کی جو ثالثی کروائی چین نے، اب وہ بڑا ملک بننا چاہتا ہے امریکہ، تو وہ کشمیر اور پاکستان کی جو معاملہ ہے انڈیا کا وہ درست کر دے. برطانیہ، کیونکہ اس معاملے کی جڑ برطانیہ میں ہے، برطانیہ کو ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کے دم چھلا ہے. تو وہ مل کے اس سارے معاملے کو حل کریں، اور یہ ان کا دیا ہوا درد ہے، تمہیں نے درد دیا تم ہی دوا دو گے، مل کر اس سارے معاملے سے نکالیے. ایک مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ اس خطے میں ایک ہی تو، اور ویسے دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ اسلحہ فروشوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. صرف اسلحہ فروشی کے لیے یہ ڈسپیوٹ چھوڑتے ہیں تاکہ جنگ چلتی رہے اور کوئی ترقیاتی کام نہ کر سکے یہ لوگ. اچھا، اب احمد صاحب میں چاہوں گا ہم G20 کانفرنس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کریں. پورے کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کانفرنس کو لے کے جو ہے وہ پوسٹرز جو ہیں وہ چسپاں کر دیے گئے، اور G20 ممالک پر جو ہے وہ بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ جو متنازع علاقہ ہے جموں کشمیر، اس میں منعقد کیے جانے والے جو گروپ کا آئندہ اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے. اور یہ پوسٹرز جو ہے سامعین مکرم ہم آپ کو بتائیں کہ وارثین شہداء سمیت آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے جو ہے وہ چسپاں کیے گئے ہیں، جس میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ
کیا گیا ہے سلامتی کونسل سے کہ وہ 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی جو قرارداد تھی، اس قرارداد کے تحت جو ہے وہ بھارت کو قابل احتساب بنائے کہ کس طرح بھارت ایک متنازع علاقے کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ G20 ممالک سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے انہیں جان لینا چاہیے کہ عالمی طور پر تسلیم شدہ یہ جو متنازع علاقہ ہے، اس میں اس اجلاس کے منعقد کرنے کا واحد مقصد جو ہے وہ اپنے کشمیر دشمن ایجنڈے کو چھپانا ہے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اپنے حق خودارادیت کے لیے کشمیری عوام کے مطالبے سے عالمی برادری کی توجہ جو ہے وہ ہٹانا ہے۔ میں آپ کو ذرا بتاؤں، یہ جیسے باریک واردات ہے یہ انڈیا کی، کیونکہ وہ جب عالمی مندوبین کو وہاں بلوائے گا اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ انڈیا میں ضم ہو چکا ہے، اس نے اسپیشل ٹیریٹری جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے، اسے فیڈرل ٹیریٹری کے طور پر اس نے اس وقت وہ اسے بیہیو کر رہا ہے، اسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ جب وہ عالمی طور پہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تو یہ مورِ تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ باریک جیسے کہتے ہیں نا، یہ واردات ہے انڈیا کی۔ انڈیا یہ چاہ رہا ہے اوپر تلے وہ 2-4 ایونٹ کرنا چاہتا ہے۔ شنگھائی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ وہاں ہوگا، یہاں یہ لال چوک جو ہے اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور پھر یہ گھنٹہ گھر بھی تھا، آپ کو پتہ ہے یہ یورپ کے ساتھ اس کے سارے ایک روابط اور ایک پورا سسٹم تھا، لیکن وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم عالمی طور پہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، یہ اس کا انضمام پہ مورِ تصدیق ثبت کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے اور خود میں ضم کیا ہے، اس کی وجہ سے پہلے مورِ تصدیق ثبت کرتے ہوئے اسے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چین کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہوئی تو چین کے فوجیوں نے ٹھڈوں پہ رکھ لیا، اس لیے رکھ لیا کہ وہ اب زمین بے آئین ہے، نہ اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے اور نہ اصولی طور پر آئینی طور پر وہ انڈیا میں ضم ہو سکتا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہا، نہ لیو کر رہا ہے، وہ نہ تو مقبوضہ کشمیر ہے، متنازع خطہ ہے، نہ وہ اس پہ ضم کیا ہوا خطہ ہے۔ عالمی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک جو جسے کہتے ہیں نا سوچی سمجھی رائے ہے میری، کہ جب آپ کا مقدمہ کسی بڑی عدالت میں اس کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے تو چھوٹی عدالت میں اس پہ سنوائی نہیں ہو سکتی، اور وہ ایز اٹ از ہوتا ہے، وہاں سٹے ہو جاتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے، کوئی آپ اس پہ رد و بدل نہیں کر سکتے، کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکتے۔ کشمیری بالکل جائز مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کشمیریوں کا ایک متنازع علاقہ ہے جس پہ بھارت جو ہے وہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، اور بھارت قبضہ جمائی ہوئی جگہ پہ اپنے انداز میں آزادانہ کوئی کانفرنس نہیں کر سکتا۔ اچھا، لیکن احمد صاحب اس میں جو ممالک شامل ہیں، دنیا کی 20 بڑی طاقتیں اگر ہم کہیں، 20 بڑی معیشتیں جو ہے اس کا حصہ ہیں، خود امریکہ یہاں پہ ہے، برطانیہ اس کے اندر موجود ہے، کینیڈا اس کے اندر موجود ہے، ترکی اس کے اندر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے چائنا اس کے اندر شامل ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان ممالک کو، اور یہ بڑے خطے کے ممالک جو ہیں دنیا کے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے اس حوالے سے قابل احتساب بنانا چاہیے کہ بھئی آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ اچھی بات آپ نے کی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چین کو احتجاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سارے خطے میں کونے میں چین بھی موجود ہے، اور کشمیر جو ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے، افغانستان ہمارا بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی، اور ایران کا بھی مسئلہ ہے، اور مسلم ممالک کو نہیں جانا چاہیے، اور برطانیہ کو تو بہرحال نہیں جانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر وہ وہاں جائے گا تو اسے اس پر احتجاج بھی ہوگا، اور یہ دیکھ لیجئے گا جب یہ کانفرنس ہوگی تو کوئی صورت اور بھی بنے گی، اور احتجاج کی بڑی جیسے کہتے ہیں بڑی تیز لہر جو ہے وہ اٹھے گی، اور معاملات بالکل بگڑیں گے، اور عالمی سطح پہ اس ساری صورتحال کو لے کے جایا جائے گا۔ سامنے مکرم، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ نغمہ سنیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفوں، دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں،
सामने मुकर्रम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अहमद लतीफ़ साहब। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और रेडियो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तराड़ खल से आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले अहमद साहब जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लामी ममालिक भी इस G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस G20 कॉन्फ्रेंस इजलास की अगर हम बात करें, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, 3 बड़े अहम ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और जिस तरह आपने बताया कि चीन जो है वो भी इसका पार्ट इसमें है, शामिल है G20 के अंदर, और चीन को इसके हवाले से जो है वो लाजमी एहतजाज करना चाहिए। लेकिन चलें, अगर हम बाकी ममालिक को साइड पर रखें, क्या हमारे इस्लामी ममालिक का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जहाँ हमारे मुसलमान भाइयों पर मजालिम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप जा सकते हैं, और वो भी ऐसा इलाका कि जो अब रियासती सतह पर दहशत गर्दी पर, शिद्दत पसंदी पर उतर आया है, जो हम देख रहे हैं। अयाज बड़ा बुनियादी नुक्ता है और मैं समझता हूँ इसके जो गिरा कुशाई हम करते हैं, इस नुक्ते के कितने जो हैं ऑप्शन हो सकते हैं और इसमें क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वहाँ मुस्लिम ममालिक वहाँ मौजूद हों, चीन मौजूद हो, तो कोई और करारदाद मंजूर हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो ऐसा भी हो कि ये आपका हिस्सा नहीं है, ऐसी करारदाद भी मंजूर हो जाए। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कश्मीर के बारे में कुछ बातें होने लग जाएं, लेकिन होता यूँ है कि जो खैरुल माकिरीन वाला फ़लसफ़ा है उसके तहत इंडिया तो अपना जो है वो साजिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि आलमी इंडोर्समेंट मिल जाए मुझे, कि देखें जी ये एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई और G20 ममालिक आए और उन्होंने जो है वो सेकंड भी कर दिया, वो दावत भी कबूल कर ली, आ गए, ज़िम्मेदारी भी हो रही है, तज़ीन और आराइश का काम जारी है। मेरे नज़दीक खैर में से शर बरामद होता है और शर में से खैर बरामद होता है। ये फलसफा जो है इसको भी जहन में रखना चाहिए। मुमकिन है कि अब ये सारा मसला कश्मीर का जो है हल की तरफ जा रहा हो, मुमकिन है आलमी तवज्जो मौजूद हो पूरी दुनिया की और हल की तरफ जा रहा हो। और सालसी वाला जो काम चीन ने किया है सऊदी अरब और ईरान का, मुमकिन है ये भी एक डिस्प्यूट यमन में खाना जंगी ख़त्म होने जा रही है, शाम और यमन में सऊदी अरब, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर बड़ी अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। और इसमें चीन तो अपना किरदार अदा कर रहा है, सऊदी अरब खुद अपना किरदार अदा कर रहा है। आपको ये भी याद होगा कि अब सऊदी अरब की ये ख्वाहिश है, ये आपको ईरान और सऊदी अरब की जो तल्लुकात बहाली है ये दोनों की मर्जी से हुआ है ना, मैच चीन तो नहीं कर सकता था जी, ऐसे ही भाई, असल मसला तो उनका है। तो इसका मतलब है विल मौजूद है और दोनों को पता चल चुका है कि ये जो असला फरोश हैं, ये जो हमारे यहाँ तनाव बनाते हैं, ये जो फ़िरका वारियत फैलाते हैं, ये उनके मकासद हैं। वो अपना असला भी बेचना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तरक्की करें और उनका जो सरमाया है वो किसी प्रॉपर उनके अवाम के दुख बांटने की तरफ चला जाए। आप ज़रा देख लीजिए, अब सऊदी अरब ज़ाहिर है लीडर है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, तो ये मंजर जो बनने जा रहा है मुझे यकीन है कि यहाँ से जंग उठाने का बायस बनेगी ये कॉन्फ्रेंस। ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह करे। वैसे जिस कदर आप खुश कलामी कर रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो। और आपने वैसे बड़ा अहम ये नुक्ता दिया है कि हो सकता है कि ये जिस तरह पाकिस्तान जो है भारत में जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम के लिए, वो ज़रा ख़ारजा कौंसिल के इजलास के लिए पाकिस्तान वहाँ जा रहा है। अच्छा, ये एक बदली हुई दुनिया है, आप ज़रा देख लीजिए। लेकिन वैसे अहमद साहब इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखते हैं? मैं अपनी अगर वैसे राय दूँ, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है वहाँ पर जाके, एक ऐसे मुल्क के साथ कि जो सिर्फ शिद्दत पसंदी खित्ते में पैदा करना चाह रहा है, इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है, अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के जो हालात हैं उसके, सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी अक़लियतें वहाँ जिस तरीके से कर रही हैं, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने अगर वहाँ जाने का फैसला किया है, मेरे नज़दीक ये स्मार्ट मूव है। और पाकिस्तान ने इस तरह की स्मार्ट मूव्स और भी की हैं, FATF के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। और अब ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ जाके उनके सीने पर मूंग दलेंगे, वहाँ बैठ के हम बात करेंगे। और ये बड़ी बात है कि उनके घर में बैठ के, आपको पता है तुर्किया ने जाके उनके घर में जाके बात की थी। ये आप मेरे नज़दीक हमारे फैज साहब फरमाया करते थे कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जहाँ भी आप जाएं,
جہاں موقع ملے آپ کو اپنی بات کرنے کا آپ اپنی بات کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ ذرا وہ قطر کا جو فٹ بال کا کپ ہے، وہ جو تقریبات ہیں ساری کی ساری، اس کو دیکھ لیجیے. اس تقریبات میں کیا ہوا؟ چیئر گرلز نہیں تھیں، تلاوت کلام پاک تھی. تو گویا عالمی طور پر میڈیا فوکس کیے ہوئے تھا، آپ نے اپنی بات کی. تو مجھے یقین ہے کہ اب ہم جہاں بھی جائیں گے اپنی بات کریں گے. اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک بڑے ملک، بہت بڑا ملک ہے نا معیشت کے حوالے سے، باقی جو اس کے اہداف ہیں اور باقی آبادیاں ہیں، تو ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، وہ اس کے سینے پہ جا کے اس کے گھر میں مونگ ڈلے گا اور اس کو وہاں کہے گا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہو کشمیریوں کے ساتھ، آپ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، آپ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، آپ یہاں سکھوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ ساری باتیں اسے سمجھائی جائیں گی، بلکہ اس کے منہ پر کہی جائیں گی اس کے گھر میں. اس کے ساتھ ساتھ سامعین مکرم ایک اور بہت اہم جو موضوع جس پر ہم بات کریں گے، اور جیسے ہی پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جانے کا اعلان سامنے آیا ہے اور دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے وہاں جانے کی بات کی ہے، تو وہیں ایک پروپیگنڈا جو ہے بھارت کے اندر شروع ہو چکا ہے. گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں پونچھ کے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ مینڈر کا علاقہ تھا بھٹا ڈوریا، جہاں پر بھارتی فوج کے ایک ٹرک پر حملہ ہوا جس میں 5 فوجی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا تھا. پہلے بھارت نے اس کارروائی کو آسمانی بجلی گرنے کی وجہ قرار دیا کہ جی آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے ٹرک میں آگ لگ گئی. تاہم اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی بھارتی فوج نے اس حملے کو دستی بم حملہ جو ہے وہ قرار دے دیا. اور اب اس کے بعد اب یہ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ یہ چین اور پاکستان جو ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس تمام تر واقعے کا. لیکن اس کا جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے اندر جو فوجی مارے گئے ان میں 4 سکھ فوجی تھے اور ایک جو ہے دوسرا فوجی جو ہے وہ ہندو فوجی شامل تھا. اس سے پہلے احمد صاحب پلوامہ اٹیک آپ کو یاد ہوگا، اور اس پہ ابھی جو ان کے سابق گورنر ہیں انہوں نے جس طریقے سے ستیہ پال ملک کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس تمام سینیریو کو مد نظر رکھ کے میں چاہوں گا ذرا اس خبر پر تجزیہ یہ بڑا اچھا نقطہ نکالا یاد آپ نے. ابھی تک وہ پلوامہ ڈرامہ جو ہے وہ گلے پڑا ہوا ہے. پھر ستیہ پال کی جو گفتگو ہے اور اس نے بالکل کلیئر کر کے کہا، اور اس پہ اب تو بحث جاری ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے. حالانکہ یہ 15 اپریل کا یہ وقوعہ ہے. اس وقت پھر کرن تھاپر جو ظاہر ہے جس کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب مودی بھی بھاگ لیے تھے، تو ظاہر ہے وہ سوال جواب تو کرتے ہیں. تو انہوں نے قرید کے بات نکال لی اور انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے روکا گیا تھا اور مجھے کہا تھا یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس میں نہ بولیے. اب کشمیر میں ایک وقوعہ ہوتا ہے، کشمیر کا وزیر اعلیٰ جو بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا جناب؟ یس آپ کون ہوتے ہو اس پہ بات کرنے والے؟ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیری ہی بات کریں گے یا وہاں کی اتھارٹی بات کرے گی. اور وہ دوول کے حوالے سے کہا اس نے کہ وہ میرا ذاتی دوست بھی تھا، وہ مجھے منع کرتا رہا کہ آپ نہ بات کرو، ہم اس کو آپ دیکھ لیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ پھر وہ وقوعہ جو ہے وہ بھی سارے کا سارا فیک تھا اور خود ہی کیا، خود ہی بنایا اور کسی اور کے گلے تھوپ دیا. اب یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اسے یہ نہیں پتہ چلتا سوشل میڈیا میں ایک منٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایک لمحے آپ نے کیا کہا وہ پوسٹ گئی، اس کے بعد آپ نے کہا وہ بھی پوسٹ گئی، اور تیسری پوسٹ آپ نے جو اینڈ والی ہے وہ آپ نے پاکستان اور چین کے جو ہے وہ مر دی یہ اپنا معاملہ جی. اور یہ بھی یاد ہے کہ آسمانی بجلی گری تھی، پھر اس کے بعد کوئی دستی بم بھی بن گئے تھے. اس کا مطلب ہے لمحہ بلمحہ بدلتا ہوا موقف جو ہے یہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. دروغ گو حافظہ نہ باشد، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کل کیا بات کی ہے. دروغ گو جو ہوتا ہے پھر وہ اور کو بات کر دیتا ہے اور وہ اپنے جھوٹ کے اس حصار میں آتا چلا جاتا ہے، پکڑا چلا جاتا ہے اور صورتحال کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اس تمام تو صورتحال میں احمد صاحب ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جب بھی پاکستان کی جانب سے اپنی ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ خطہ جو ہے اس کو امن کی جانب لے جانے کے لیے کوششیں کی گئیں، اور پاکستان نے اپنے مطالبات کو سامنے رکھے صرف اس لیے کہ نہیں دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سے پروپیگنڈے ہوتے ہوئے آئے ہیں. جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو دور ہے یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں آپ چھپا نہیں سکتے. ایک لمحے میں سب کچھ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے. اب
دنیا جہان میں آپ ذرا دیکھ لیجئے وہ اعلان جو وہ بچہ تھا، آپ کو راستے کھولنا پڑے، بارڈر کھولنا پڑے. اب کوئی بھی وقوع ہوتا ہے تو ایک بہار عرب جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ایک بچہ تھا اس نے خود کو آگ لگا لی اور وہ وائرل ہوگی. یس. اب انڈیا میں جو بچی ہے نعرہ لگاتی ہوئی وہ چلی، وہ وائرل ہوگی. اب جو بھی آپ عمل کرتے ہو وہ اگلے لمحے وائرل ہو جاتا ہے. 1 منٹ میں ہٹس ملتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے صورتحال. آپ کس کو روکو گے؟ آپ کا پہلا جو موقف ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا، دوسرا بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا. اب جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو، آپ صرف یہ کہانی تراش رہے ہو کہ دیکھیں جی سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ڈرامہ تو آپ خود کرتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی ریکارڈ کی بات بتاؤں، ان دنوں انہوں نے کہا تھا کہ F-16 استعمال ہوا ہے، وہ کمپنی آ گئی. انہوں نے کہا ہماری پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ ڈیفیم کر رہے ہو. انہوں نے میپ رکھ دیا، بتا دیا کہ یہ اس طرح چلتا ہے. اس وقت یہ صورتحال تھی. تو اب ان دنوں میں جب سارے ٹول جو ہیں ایکٹیو ہیں اور میپ ہے، گوگل میپ ہے، ارتھ ہے، وہ سارا سامنے آ جاتا ہے کون کس وقت کیا کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا موبائل جو ہے یہ مخبر ہے. جی بالکل. کہیں جا رہا ہو وہ بتا دیتا ہے کہ اس وقت کہاں ہے، لوکیشن چیک کر لیتے ہیں. وہ نہ کرو یار. ویسے اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں احمقانہ، انہیں پنجابی میں بونگیاں کہا جاتا ہے. وہی احمقانہ. میں نے اس کو تھوڑا سا ذرا وہ کیا سفسٹیکیٹڈ طریقے سے بتا دیا کہ احمقانہ حرکات جو ہیں یہ مشہور ہے پوری دنیا میں بھارت کی. اسی پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن اس بریک کے بعد. سری نگر کے چنارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. سری نگر کے چنارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. لہو میں ڈوبی بہارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. سری نگر کے چنارو اداس کیوں ہو جو دشمن ہے جبر کی تصویر، اداس کیوں ہو جو دشمن ہے جبر کی تصویر. بنے رہو یوں ہی شاہکار صبر کی تصویر، بنے رہو یوں ہی شاہکار صبر کی تصویر. وفا کے شعلہ ازارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. سری نگر کے چنارو ستم کی آگ میں تم یوں ہی سر بلند رہو، ستم کی آگ میں تم یوں ہی سر بلند رہو. بموں کے راگ میں تم یوں ہی سر بلند رہو، بموں کے راگ میں تم یوں ہی سر بلند رہو. خودی کے سبز شرارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. سری نگر کے چنارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا. خوشی نصیب ہے تھوڑا سا ظلم اور سہ لو، خوشی نصیب ہے تھوڑا سا ظلم اور سہ لو. سحر قریب ہے تھوڑا سا ظلم اور سہ لو، سحر قریب ہے
تھوڑا سا ظلم اور سہ لو، جلوستے جلتے نگارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا، سری نگر کے چنارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا، لہو میں ڈوبی بہارو تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا، تمہیں سلام میرا۔ ویلکم بیک سامعین مکرم، آپ پروگرام سن رہے ہیں کشمیر منظرنامہ، ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر تراڑ کھل سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ احمد لطیف صاحب سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ احمد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اب جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اوباما نے اپنی کتاب کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بات لکھی تھی کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہمیشہ پاکستان مخالف جذبات کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پلوامہ کی ابھی بات کی، تو پلوامہ اٹیک کے اندر بھی ہم نے دیکھا ستیہ پال ملک نے ایک اصلیت جو ہے وہ بھارت کی وہ کھول کے رکھ دی کہ کس طرح مودی سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے فوجی مروائے۔ لیکن جو ایک اور فیکٹر جس کی طرف میں آپ کا چاہوں گا توجہ یقیناً آپ کی ہوگی، لیکن کامنٹ آپ سے کروانا چاہوں گا، پلوامہ کے اندر جو فوجی مرے ان میں ایک بڑی تعداد سکھ فوجیوں کی تھی۔ ابھی جو یہ اٹیک ہوا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں مینڈر کے علاقے میں، جس میں ایک ٹرک پر حملے میں 5 فوجی مارے گئے، 4 سکھ ہیں اور ایک ہندو فوجی جو ہے اس کے اندر مارا گیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت سکھوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ خالصتان تحریک جس زور و شور کے ساتھ اس ٹائم چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ تمام صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے وہ ملبہ نکال رہا ہے سکھوں کے اوپر۔ یہ بڑا نقطہ نکالا آپ نے ایاز، اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ سکھوں کی جو تحریک ہے، اور وہاں انٹرنیشنلی بھی بڑا زور لگایا کہ ان کا جو ہے ریفرینڈم نہ ہونے دیا جائے، کسی نے نہیں مانا۔ کسی بھی عالمی طاقت نے نہیں مانا کہ آپ کون ہوتے ہو بھائی، ریفرینڈم ہے، ایک علامتی اظہار ہے، اور وہ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھائی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو آپ نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ، مجھے بتائیے کوئی توحید پرست جو ہے وہ بت پرستوں کی ذیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یس ایگزیکٹلی۔ سکھ جو ہیں وہ توحید پرست ہیں، ان کے گرو جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھر پلے بڑے جوان ہوئے، اور ان کی تعلیم و تربیت جہاں ہوئی، ان کی جو صورتحال ہے ساری کی ساری مذہبی جو نامز ہیں وہ جو ہیں وہ توحید پرستی کے ہیں۔ وہ جو ہے وہ حیات بعد الموت کو مانتے ہیں، وہ اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں، وہ جزا و سزا کے جو فلسفہ ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر ان کا مکہ اور مدینہ اسلام پاکستان میں موجود ہے، تو گویا آپ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا اس وقت آپ نے۔ اور یہ بھی یاد ہوگا، ریکارڈ پر موجود ہے کہ بابا قوم نے انہیں آفر کی تھی کہ آپ کو ہمارے ساتھ ہونا ہے فطری طور پر، کیونکہ آپ توحید پرست ہو، آپ کا سارے جو محرمات ہیں، جو سارے مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو اصولی طور پر ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ تو میں بالکل آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ابھی جو ریفرینڈم انہوں نے کروایا ہے اس کا ریکارڈ وہ اقوام متحدہ میں جمع کرائیں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں صوبائی خود مختاری کی ایک صورتحال ہے، کوئی مرضی کے بغیر دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتا، معاملات بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب خود مختار جو ہے سکھ جو ہیں وہ اپنی ریاست بنا لیں گے تو کشمیر کو جانے والا راستہ ہی نہیں ہوگا، پٹھان کوٹ اور گرداسپور سارا جو ہے وہ پنجاب ہے۔
तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ ही तो असल में मसला यही है। और इसीलिए वो जिसे कहते हैं किड़ निकालना पंजाबी में, वो अपना ग्रज जो है वो निकाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सिखों को जो है वो दबाव में लाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और वो सारे के सारे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो सारे के सारे लोग वही होंगे जो एहतजाज करते होंगे या उनकी जो रिपोर्ट उनके पास आती होगी ये ज़रा गुस्से वाले हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक जगह जमा करके उनको उड़ा दिया। तो मेरे नज़दीक तो इन दोनों वाक़यात की, सत्यपाल मलिक के हवाले से ये जो बात आ गई है और फिर उसके बाद ये अभी जो रिकॉर्ड पर आ गया है कि पहले कुछ कहा फिर कुछ कहा, और कभी आसमानी बिजली गिरती है, कभी हैंड ग्रेनेड गिरता है, फिर वो पाकिस्तान आ जाता है, फिर वो कश्मीर चीन आ जाता है। ये दोनों केस जो हैं उठा के आलमी अदालत में ले जाने चाहिए और वहाँ जाकर इनकी सुनवाई और तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिन जिन पर इल्ज़ाम, सिखों को खुद अपने तौर पे ले जाना चाहिए इस सारे मामले को कि ये क्या है। अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कि आपको याद होगा अहमद साहब, इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर हमने डिस्कस की थी ये बात कि मोदी जब इक़्तिदार में आया था तो उस वक्त ये बातें की जाने लगी थी कि मोदी भारत की तकसीम का सबब बनेगा। अब वो चीज़ें हमें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। खालिस्तान की तहरीक दे रहे हैं, नागालैंड मणिपुर तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं अपनी रियासतें अलग करने का, अपनी करेंसी उन्होंने दे दी, अपने झंडे उन्होंने दे दिए, तराने उन्होंने दे दिए। तो अब हमें ये लग रहा है कि वो जो प्रेडिक्शंस की गई थी अब वो सच साबित हो रही हैं। जी, ये बिल्कुल सच कहा आपने कि जिस तरह जो रूस है उसका जो अस्करी हजम है वो बड़ा था, एक हाथी बड़ा बन गया था तो उसकी टांगें लागर हुई और गिर गया। बैन ही ये जो मुतशद्दद इंडिया है, ये जो इंतहा पसंद इंडिया है, क्योंकि ये जो बर्रे-सगीर है सारे का सारा, ये कसीरुल कौमी कसीरुल लिसानी खित्ता है। कसीरुल मज़ाहिब लोग यहाँ, मुख्तलिफ अकायद के लोग यहाँ रहते हैं और वो सारे बाहम शीरो शकर रहा करते थे और यही इसकी रंगारंगी जो है वो इसका इफ्तिखार था, इसका एजाज़ था, इसका इख्तिसास था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंजेक्ट की गई यहाँ शिद्दत पसंदी बाकायदा एक मंसूबे के तहत। और आपको पता है कि इसको अहमदाबाद और गुजरात का बुचर कहा जाता था। एग्जैक्टली। और इसको कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसको वीज़ा नहीं मिलता था। जाहिर जब वो वज़ीर आज़म हो गया तो फिर प्रोटोकॉल और हो गया, फिर उसके बाद वो सूरत हुई, लेकिन उसकी मेंटेलिटी चाय फरोश से ऊपर नहीं हो गई। उसका ज़हनी सतह जो है वो चाय फरोश जितनी है और उसी तरह से वो बिहेव करता है और उसी के तरह के मामलात। अभी मुझे बताएं ना राहुल गांधी के साथ क्या हुआ। यस। क्या किया उसने ये कहा कि ये जो नेक्सस है इसकी वजाहत करें, तो उसकी तौहीन हो गई जनाब, और अदालत ने भी कहा कि तौहीन हो गई है। एक ताज़ा तरीन सूरत हाल भी शेयर कर दो अपने सामने के साथ कि सत्यपाल मलिक की हम बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ मोदी का ड्रामा बेनकाब करने के लिए सीबीआई ने तलब कर लिया है भारतीय एजेंसी ने, और उनके ऊपर बहुत पुराना एक केस है वो डाल के मुखालिफिन की आवाज़ें अब दबाने की कोशिश की जा रही है। वो मुखालिफ नहीं है, वो सच कह रहा है। वो उसने उनके मोदी के मुखालिफ तो हो गए ना वो, जब सच बताया उन्होंने। नहीं, वो तो खुद मुखालिफ बना लेते हैं ना। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ ज़मीर होता है। एग्जैक्टली। ये वहाँ जो फौजी खुदकुशियाँ करते हैं वो ज़मीर की खलश के ज़ेरे असर वो खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कर क्या रहे हैं भाई, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बच्चों को ज़िबा करना, उनको उनके साथ ज़्यादतियाँ करना, उनको उठा ले जाना, टार्चर करते रहना, ये क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं, रिकॉर्ड की बात है कि इसराइल के साथ इंडिया के मरासम हैं ट्रेनिंग के, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के, कमांडोज ट्रेनिंग के। ये सारा जो हरबे हैं ना सारे के सारे, टार्चर सेल के और अजियत अकूबत खाने जो बनाने के, ये सारे के सारे वही कमांडोज हैं जो इन्हें सिखाते हैं और उनके साथ इनके दफाई मुआहदात हैं इसराइल के साथ। क्योंकि इस वक्त जो फैक्टर है ना मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहा है वो हनूदो यहूदो नसारा है। ये फैक्टर अब इसमें शामिल हो गया है। पहले यहूदो नसारा थे, अब हनूद भी उसमें शामिल हो गए हैं और वो बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत ये कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि जितनी हेट स्पीचेस हैं, इस्लामोफोबिया की जो अपलोड होती हैं, सारी की सारी फंडेड हैं और इंडिया से होती हैं। और ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। डिसइंफो लैब 1 और 2 दोनों जो है वो रिकॉर्ड पर आ गए हैं और वो देख लिया गया है कि करते क्या हैं ये। तो 2 मुल्क हैं जो अपना सरमाया जिसे कहते हैं लाउडली और रिकॉर्डेड सबोताज की कार्रवाई में लगाते हैं, इसराइल और इंडिया।
بہت بہت شکریہ احمد لطیف صاحب، آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، اور سامعین مکرم اسی کے ساتھ ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل عید الفطر جو ہے وہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی، پاکستان میں بھی ہمارے کشمیر کے بہن بھائی بھی عید کل منا رہے ہیں، تو ہم اپنی جانب سے اپنے تمام سننے والوں کو پاکستان میں جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کل سے جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، تمام سننے والوں کو عید کی بہت بہت نیک مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی جو عید ہے وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ایک آزادی کی نوید لے کر آئے، اور کشمیری اپنے پاکستان کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وہ والہانہ محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اپنی یہ عید منائیں، اور ظلم کی رات جتنی بھی تاریک ہو جائے ایک نہ ایک دن آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے۔ اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت کے ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ تجھ کو